अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब बातचीत नहीं होगी, अब हम अपने अहदाफ हासिल करेंगे। ईरान की नेवी, ईरान की फ़ौजी क़यादत और तमाम ज़िम्मेदारों का खात्मा करेंगे। वॉर रूम में बैठा ये शख्स ब्रीफिंग ले रहा है, इसकी तस्वीर BBC ने जारी की हैं। साथ ईरानी सदर का पैगाम भी आया एक्स के ऊपर कि हम हालत जंग में हैं। पिछले 8 घंटों में अहम तरीन वाक़या ये हुआ कि अमरीकी एक सहाफ़ी हैं टकर कार्लसन, उन्होंने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब और कतर में रात गए मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ये वहाँ तखरीब कारी में मसरूफ़ थे, ये वहाँ मुख्तलिफ़ तनसीबात पर बॉम्बिंग करने में मसरूफ़ थे ताकि ये खलीजी ममालिक समझें कि ईरान के ये हमले हैं, ईरान की ये कार्रवाई है और ईरान पर ये जवाबी हमला करें। यानी इसराइल ये चाह रहा था मोसाद के इन एजेंट्स के ज़रिए कि मशरक़ वस्ता के ये 2 अहम ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बने। ये बड़ा अहम इंकशाफ किया अमरीकी सहाफ़ी ने। इसके ऊपर कतरी सरकार ने तो कहा कि हमें इसके बारे में इल्म नहीं, अलबत्ता सऊदी अरब ने इसके बारे में तबसरा अभी तक नहीं किया। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आपको ये अर्ज़ करूँ कि 30 घंटों में 2000 बॉम्ब गिराए हैं इसराइली फ़ौज ने ईरान के ऊपर। ईरान पर मजमूई तौर पर जो हमले हुए उसमें 800 अफराद शहीद हुए हैं। 153 ईरानी शहर हैं, टाउन्स हैं, कस्बे हैं जिनको निशाना बनाया गया और 500 से ज़ायद मकामात बनते हैं जिनको टारगेट किया गया। तेहरान में रात गए ये वार्निंग्स थी कि इनखला किया जाए। यही नहीं बल्कि ईरान पर हमला करने के साथ साथ अब इसराइल ने एक और मुस्लिम मुल्क पर हमला कर दिया है, ज़मीनी तौर पर हमला कर दिया है, फ़िज़ाई तौर पर हमला कर दिया है लबनान पर, क्योंकि लबनान में बैठी हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को टारगेट किया आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद। उसके बाद अब इसराइल ने 59 से ज़ायद जो सऊदर्न लबनान के गांव हैं जो इसराइल के साथ लगते हैं वहाँ पे ऐलानात करवाए हैं, ज़बरदस्ती की है कि ये इलाके खाली कर दिए जाएं। 59 देहातों से, 59 शहरों से जो लोग हैं वो इनखला पर मजबूर हैं। खैमा बस्तियों में 30,000 से ज़ायद लबनानी मुसलमान निहत्ते इस वक्त बेसर व सामानी की कैफियत में खैमा बस्तियों में और शाम की सरहद की जानिब चल रहे हैं। ये है सूरत हाल ईरानी इसराइली जबर की, इसराइली जारहियत की, जो ईरान के बाद अब लबनान पर भी नाफिज की जा रही है। मैं साथ में बताऊं कि मशरक़ वस्ता में जो सूरत हाल है वहाँ पर 8000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, मुसाफिर हैं जो फंसे हुए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर। पिछले 30 घंटों में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए हैं। नेतन्याहू पर हमला करने का दावा किया ईरान ने, लेकिन वो बच निकले। यरूशलेम, तल अबीब और एलात नामी शहर जो हैं वहाँ पे सायरन बजे, वहाँ पे ईरानी मिसाइल गिरे कामयाबी से। 10 इसराइली मरे हैं अब तक के हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये है ताज़ा सूरत हाल जिसमें अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने इसलिए हमला किया ईरान पर क्योंकि इसराइल प्लानिंग कर रहा था हमला करने की। गोया अमेरिका अब ये मान रहा है कि रजीम चेंज मकसद नहीं था बल्कि वो इसराइल के हाथों प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में अंजाम क्या होगा इस जंग का, ईरान कब तक सस्टेन कर सकता है, कौन पहले एग्जॉस्ट होगा और अगर अमन चाहिए तो कौन सी अहम शख्सियात हैं दुनिया भर में जो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। साथ में ये भी वाज़ेह करूँ कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि इसको देखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत भी हरकत में आई हुई है। आज इसाक डार साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा कि ईरानियन क़यादत से उनका रब्ता हुआ जिन्होंने कहा कि सऊदी अरब से ज़मानत लेकर दें कि उनकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। डार दावा है कि उसके बाद सऊदी अरब पर सबसे कम कार्रवाई हुई ईरान की जानिब से। कल 11 बजे बंद कमरे में इजलास है तमाम पार्लिमानी पार्टियों का। अफ़गानिस्तान ईरान की सूरत हाल पर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। महमूद अचकज़ई, PTI और तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को दावत दी गई है। क्या फ़ैसले होते हैं इस पर भी नज़र रहेगी। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है वन एंड ओनली मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को। दुनिया भर के कैपिटल्स में उन्होंने देख रखा मुख्तलिफ तब्दीलियों को, सहाफ़ी के तौर पर भी, सियासतदान के तौर पर भी सीज़न्ड सियासतदान हैं, आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मुशाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी अजीब सूरत हाल है, संजीदा सूरत हाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अमरीकी सहाफ़ी जो हैं टकर कार्लसन, जो उन्होंने दावा किया है, क्लेम किया है कि ये मोसाद के एजेंट्स में है, वो सऊदी अरब में और कतर में मौजूद थे, तखरीब कारी कर रहे थे। समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या हरकत थी, इससे यानी क्या हासिल करना चाह रहा था इसराइल, क्या उसके अहदाफ हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जामी साहब, और आपके व्यूज को भी मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। कि ये
پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو اتنے گھرونے عزائم ہیں وہ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ آپس میں مسلمان ممالک کو لڑانے کی کوشش کی. اور اس سے پہلے ایک سٹوری بھی آ چکی ہے واشنگٹن پوسٹ میں اور ایک اور وال اسٹریٹ جرنل میں جس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ شاید سعودی عربیہ نے آنکھ ماری یا ان کو سپورٹ کیا ٹرمپ کو. تو وہ بھی تاکہ ایک جو خلیج ہے یا فاصلے ہیں ممالک میں زیادہ بڑھیں. اور جو موساد کا آپریشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ فالس فلیگ کا مطلب ہے کہ وہ ایران پر بلیم ڈال دیں گے کہ ایران نے یہ کیا حالانکہ وہ خود ان کے ایجنٹس کرا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک براڈر اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو مسلم ورلڈ کے خلاف ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نیتن یاہو ایک زائنسٹ ہے اس کی سوچ ایک تہذیبی جنگ والی ہے. It's a civilizational war that he wants to wage against Muslim countries. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ویزلے کلارک نے کیا کہا تھا کہ 7 مسلم ممالک کے خلاف 5 سالوں میں ہم نے صفایا کرنا ہے 9/11 کے فوراً بعد. یہ امریکن پلان تھا جس کا خالق نیتن یاہو ہے. تو یہ بڑا گھرونا پلان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو اس میں بالکل ٹھیک تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں امریکی اپروچ کو بھی دیکھ رہا ہوں. رات گئے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یو ایس لانچ اسٹرائکس آن ایران بیکاز اسرائیل پلان ٹو اٹیک. یعنی گویا اسرائیل کی وجہ سے ہم نے حملہ کیا. یہ تو اعتراف ہے کہ اسرائیل امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. عجب بات نہیں ہے یہ؟ I'm very sorry to say کہ میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں کیونکہ ٹرمپ نے اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑی حماقت کر اٹس اے مونومنٹل بلنڈر. اس نے اپنے مینڈیٹ کو بٹرے کیا ہے. اس نے جو مینڈیٹ تھا امریکہ فرسٹ کا وہ اسرائیل فرسٹ بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا نو مور وارز، اور جنگ شروع کر دی ہے. اور پھر ایک دھوکے کی بنیاد پر میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ٹریپ کیا ہے. اور اس کی بنیاد آپ خود بھی پڑھے لکھتے ہیں سارا کچھ ایپسٹین فائلز ہے. ایپسٹین فائلز میں کوئی ایسا مواد ہے کیونکہ ایپسٹین جو تھا جیفری ایپسٹین وہ اسرائیلی نواز نہ صرف تھا زائنسٹ بلکہ وہ موساد کا ایجنٹ. تو انہوں نے ان کو بلیک میل کیا، ان کو ٹریپ کیا اور اس کو پھنسا دیا اس چیز میں. تو اب تو لگتا ہے کہ ٹرمپ ایک قسم کا نیتن یاہو کا پٹھو بنا ہوا ہے. اٹس اے ادر وے اراؤنڈ. اور اس سے یہ بھی شو ہوتا ہے جامی صاحب کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر بھی کہ لوگوں کے کیریئر بنا سکتی ہے. اور یہ سب سے بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ اسرائیلی لابی کتنی تگڑی ہے. ایپسٹین فائل میں جو ان کے کرتوتے ہیں ان پر پردہ ڈالنا ایک وجہ ہو سکتی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ٹیرف کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات تھے ان کو اڑایا. پھر جو مقبولیت ہے ان کی وہ تاریخ میں کم ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے. CNN اور اپسوس اور رائٹر کے سروے آ رہے ہیں کہ امریکی عوام اس جنگ کے مخالف ہیں. تو یہ واقعتاً لگتا ہے کہ بظاہر ایک ڈائیورژن ہے اور اس کو یوز کیا ہے اسرائیل نے. لیکن مشاہد صاحب اوور دی ایئرز یہ تو امریکہ نہیں تھا. یہ تو امریکی جو قیادت تھی یا ان کے سیکرٹری خارجہ یا صدور یا فیصلہ ساز تھے اتنی ہلکی اور اتنی چھچوری اپروچ تو ان کی نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ دیکھیں نا پہلے دعویٰ کیا کہ رجیم چینج کرنی ہے تو آیت اللہ صاحب کی شہادت ہوگی. آپ کہہ رہے نہیں رجیم چینج ہم نے نہیں کرنی تھی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایران میزائل نہ بنائے، نیوکلیر ہتھیار نہ بنائے. واٹ اے نان سینس دس از. دیکھیں جی جامی صاحب آپ صرف ایک ٹویٹ دیکھ لیں ڈاکٹر عمر البسیدی عمان فورن منسٹر جو مزاحلت کر رہا تھا، میڈیٹ کر رہا تھا. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پیس واز ود ان ریچ. میرا ڈرافٹ مکمل تھا اور انہوں نے بریف بھی کیا جے ڈی وینس کو کہ جناب ایران نے سب شرائط مان لی ہیں. بلکہ انہوں نے کہا اوباما سے زیادہ بڑھ کے یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، زیرو انریچمنٹ پر، نو نیوکلیئر ویپنز، اوپن ٹو انسپیکشنز، ایون ہر چیز کے لیے تیار تھا. تو یہ جنگ کا تعلق نیوکلیئر سے نہیں ہے، میزائل سے نہیں ہے، ایران کی کوئی پروکسی سے نہیں ہے. یہ ایک ایران کا جو انقلاب ہے جو 47 سال پہلے آیا تھا 1979 میں، وہ کھٹکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کو کیونکہ ایران ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے ان کے سامنے. اس کا خاتمہ ہے بیسکلی. اور خاتمہ ماڈل کیا ہے ان کا؟ سوڈان، سیریا، صومالیہ، لیبیا. تباہ کرو پھر تقسیم کرو، فریگمنٹیشن. تو یہ بھی ان کا منصوبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سو فار جو پہلا راؤنڈ ہے ایران تو جیت گیا ہے.
وہ قائم رہے, ان کا رجیم بھی قائم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ایران ہے. مثلاً کیسے ایران پہلا راؤنڈ جیت گیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں, قیادت وائپ آف ہو گئی, کیسے, کس بنیاد پہ آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ لیکن پہلا راؤنڈ میں کیا دشمنوں کے کیا مفروضہ تھا؟ ان کا یہ تھا کہ ہم ان کے لیڈرشپ کو مار دیں گے. ریبر کو شہید کیا اور فیملی کو, اور ٹاپ جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے, ڈیفنس منسٹر, آرمی چیف, ریولوشن گارڈز چیف اور نیشنل ڈیفنس کاؤنسل سیکرٹری, ان کو مار کے وہ 24 یا 48 گھنٹے میں رجیم کلیپس. وہ پہلا مفروضہ ختم. دوسرا تھا کہ انہوں نے شہید ہونے کے فوراً بعد ریبر کے 1.5 گھنٹے میں پہلا میزائل جو ابھی کاروائی, اور ان کی رجیم بھی قائم رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایران نے ڈٹ کے کھڑا ہوا. ایران ہیز ناٹ کیپیچولیٹڈ. آپ کو یاد ہے کہ وٹکوف نے کہا تھا کہ ٹرمپ از سرپرائز کہ وائی از ناٹ ایران کیپیچولیٹنگ, ایران کیوں نہیں لیٹ رہا, ایران کیوں نہیں کلیپس ہو رہا, وہ بھی نہیں ہوا. اور تیسرا یہ کہ جنگ تو اب ایران کی ٹرمز میں ہو رہی ہے. اسٹریٹس آف ہارمز بند, 20% تیل, 30% LNG, اور سب سے بڑا جو آئل ریفائنری دنیا کی ارامکو کی تنورا جو ہے ان کی 5.5 لاکھ بیرل آف آئل, راس تنورا 5.5 لاکھ بیرل آف آئل ڈے, کوئی شپنگ نہیں جا سکتی. اور پلس اب تو جنگ بڑھ گئی ہے, پورا خطہ ہل گیا ہے, ٹریول بند, ٹورزم بند, اکانومی ان شیٹرز, تیل کی قیمت اور بڑھے گی. تو یہ تو جنگ از آؤٹ آف کنٹرول اینڈ ایران از ڈکٹیٹنگ دا ٹرمز, اور وہ ریئیکٹ کریں گے کیسے کریں. اب تو یورپ تک پہنچ گئی ہے. سائپرس از اے ممبر آف دا یورپین یونین, ادھر برٹش اڈے پر کل حملہ ہوا ہے. تو یہ تو انہوں نے کیٹر نہیں کیا تھا. تو جو پہلا راؤنڈ تھا کہ ایران سروائیو بھی کر گیا, ان کی رجیم بھی سروائیو کر گئی, ان کی فوجی صلاحیت بھی قائم ہے, اور ایران از سیٹنگ دا ایجنڈا. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ جنگ کو توالد کرو اور جنگ کو بڑھاؤ. ٹھیک, امریکن اور اسرائیلی ایجنڈا ہے کہ فوری طور پر چند دنوں میں اس کو فارغ کرو. طوالت والی جنگ سوٹ نہیں کرتی, نہ اسرائیل کو افورڈ کر سکتا ہے, نہ امریکہ کے جو خلیج کے ممالک حلیف ہیں. تو ان کے لیے تو تیا پانچا نکل جائے گا. ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ یار ہمیں تو سپورٹ نہیں کیا امریکہ نے. نہیں, یہ بڑا بہت پریگمیٹک آپ کی اوپینین ہے اس سلسلے میں. واقعات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلا راؤنڈ جو وہ ایران جیتا ہے, ایگزاسٹ کرنے کے قریب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ دوسرا راؤنڈ کیسا ہوگا, اس جنگ کا اختتام کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگا, کیسے ہوگا, وہ اس کا تو احاطہ کرنا مشکل ہوا پڑا ہے. ہاؤ ول دس آل اینڈ؟ اب دو آپشنز ہیں, دو پاتھ ویز. ایک ہے کہ جو امریکن پلان جو نیکسٹ نظر آ رہا ہے کہ میسو یوز آف فائر پاور. وہ B-2 بامبر آگے ہیں, B-52 بامبر آگے ہیں, کہ وہ جس طرح انہیں تباہی کی تھی جو غازہ کی اسرائیل نے, وہ شروع کرو. بومبنگ آف سٹیز, سیویلین انسٹالیشنز, اور اتنا تباہ کرو کہ ایران بالکل ہی کلیپس کرے. ایک تو یہ فوجی آپشن ہے, اور ایران کی ابھی تک جو صلاحیت کا ہے. دوسرا آپشن میں ڈپلومیٹک ہو سکتا ہے. میرا جو خیال ہے کہ ایران جو, میں ابھی ایرانین ایمبیسی سے آ رہا ہوں, میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر رضا میری مقدم سے, میں وزٹر بک سائن کر کے آیا ہوں کنڈولنس کے لیے. یکجہتی کا اظہار بھی کیا, افسوس فاتحہ بھی کیا ریبر کے لیے جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے لیے. تو میری وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں, قائم ہے. لیکن ایرانی بھی جو میرا مشاہدہ ہے وہ تیار ہے ایگریمنٹ کے لیے, ڈیل کے لیے, سیز فائر کے لیے. لیکن وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ٹرمپ کو. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے, اور یہ نیتن یاہو تو ہے ہی بدماش گینگسٹر ہے. تو کیا واٹ از میرا فارمولا ہوگا؟ آئی وڈ سے کہ 5 بندے ہیں. جی, یہ جو آپ کا فارمولا بالخصوص اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 5 ہستیاں, یہ کون سی 5 ہستیاں ہیں پوری دنیا میں جن کا آپ انتخاب کر رہے ہیں کہ یہ اگر سامنے آئیں اور یہ اس وقت اس جنگ کو روک سکتی ہیں؟ ان ہستیوں کا انتخاب آپ نے کس بنیاد پہ کیا ہے, اور کیا گارنٹی ہے کہ جن 5 افراد کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ممکن بنا سکیں کہ ٹرمپ ان کی بات سنیں؟ دیکھیں جی, اس وقت میٹنگ گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, لیکن میٹنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے کہ ایک تو ہے کہ ایران اور ٹرمپ دونوں ایک چیز پر تو ایگری ہے نا کہ ایران نیوکلیر بم نہیں بنائے گا, نہ وہ بنانے کی وہ خواہش رکھتا ہے. ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے, ٹرمپ بھی وہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کا میٹنگ گراؤنڈ کوئی نہیں, کیونکہ وہ آپس میں اب بات کرنے کو تیار نہیں. ایرانی جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتے.
بلکہ کل رات کو خبر آئی تھی کہ ایک میسج بھی گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے اٹلی کے ذریعے کہ جناب کوئی مذاکرات شروع کریں. تو میرا یہ ہوگا کہ ہم 5 بندے وہ لائیں جو کریڈیبل ہیں تہران میں بھی اور جن کی رسائی واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہے, وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے. وہ کون ہے؟ ایک تو ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل, وہ دوسرا پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان آف ترکیہ والے, ٹھیک, تیسرا پریزیڈنٹ شی جن پنگ آف چائنا, چوتھا پریزیڈنٹ پوٹن آف رشیا, اور 5واں یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس. ان کی قیادت میں یہ 5 گارنٹرز آ جائیں کہ یہ کہیں جناب کہ سیز فائر ہو, رولز آف دا گیم ہو. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ جو بات ہم کروائیں گے منوائیں گے ایران سے وہ پوری من امپلیمنٹ ہوگی, اور ٹرمپ جو ہے وہ سیز فائر یا یہ وائلیٹ نہیں کرے گا. سننے میں تو یہ شاندار خیال لگتا ہے, بڑا فارمولا سینٹر صاحب, لائک اٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 لوگ ہی کیوں ملیں؟ ان 5 کو کون جوڑے گا کہ ہاں یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ سب سے بڑا کاز تو پیس ہے, ورنہ تباہی ہے. اگر اس خطے میں تباہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ترکی پر ہوتے ہیں, اس کے اثرات پاکستان پر ہوتے ہیں, اس کے اثرات چین پر ہوتے ہیں, تیل کا سارا دانہ بازار چین کا ہے, اس کے اثرات روس پر ہوتے ہیں, اور یو این تو ویسے ہی بھی ایک انٹرنیشنل باڈی جس کا کام ہی ہے پیس پرزرو کرنا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کو بچانا, امن قائم کرنا اور معاملات ڈیفیوز کرنا. اور ان سب کے آپس کے بھی تعلقات ٹھیک ہیں, ان سب کے ایران سے بھی تعلقات ٹھیک ہیں, ان سب کے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک ہیں. تو یہ جو میں نے انتخاب کیا ہے ان 5 کا, تو وہ میرے خیال میں دس کین بی ون وے آؤٹ. انیشیٹو تو لینا چاہیے نا یار. ہم ہاتھ بند کے بیٹھے رہے کہ جناب دیکھتے ہیں کیا اور کس کو مار پڑتی ہے, کیا کون جیت رہا ہے کون سا راؤنڈ. دس از ناٹ گڈ انف, دس از سیریس اسٹف, کیونکہ دس کین وار کین اسپن آؤٹ آف کنٹرول. اب تو پھر عالمی جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے, کیونکہ نیکسٹ وار پہ چائنا کی ہوگی, دوسرا ہوگا. کتنی جنگیں آپ نے کرنی ہیں؟ جینوسائڈ ہوا ہے ادھر, انڈیا پاکستان وار ہو چکی ہے, پاکستان افغانستان ہو چکی ہے, یہ اسرائیل ایران کی 2nd راؤنڈ ہو رہا ہے, امریکہ خود انوالوڈ ہے. تو یہ تو ہول ورلڈ از ان فلکس. اب تو یہ وار یورپ پھیل رہی ہے, پورا مڈل ایسٹ از ان فائر. یہ مڈل ایسٹ وہ نہیں جو ہم اور میں جاتے تھے کیا ہے, یہ دبئی چلو موج کرو, یا دوحہ چلو, یا چلیں, یا بحرین چلیں, ریلیکس کریں. بڑی دور سوچی سمجھی آپ کی یہ ایک کہانی ہے جو پلان آپ بتا رہے ہیں 5 ہستیوں کا. ویری انٹرسٹنگ ٹیک. لیکن سوال یہ کہ ہو شوڈ ٹیک دا لیڈ, کس کو انیشیٹو لینا چاہیے, کون آغاز کرے ان 5 میں سے کہ آئیں جی یہ ضرورت ہے آپ کے فارمولے کو اگر سمجھا جائے. سو ہو شوڈ ٹیک دا لیڈ؟ پاکستان کرے. اچھا, اردوغان کر سکتا ہے. ہم بات تو شروع بیل دا کیٹ کہتے ہیں نا, شروع تو کریں نا. ہم ہاتھ مل کے دیکھیں جی, ہم بڑی کوشش کریں, امن کی کوشش کیا ہو رہی ہے, اسپیسیفک بات کریں ایسے کانکریٹلی. میں نے ایک کانکریٹ فارمولا آپ کو دے دیا ہے, ٹھک ٹھک میں نے نام بھی دے دیا ہے, میں نے ان کو مشن بھی دے دیا ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے, یہ لوگ ہیں, دیز آر دا مین, دس از دیئر مشن, اینڈ دس از واٹ دے ہیو ٹو ڈو ان تہران اینڈ واشنگٹن ڈی سی. ایز سمپل از دیٹ. بالکل ٹھیک. اچھا ذرا میں پاکستان کی پولیٹیکلی وہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کل پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بند کمرے میں ہو رہا ہے, اور پھر ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ایران نے رابطہ کیا, ضمانت مانگی کہ سعودی عرب کی زمین استعمال نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان سعودی عرب کا ایک معاہدہ بھی ہے. سیاسی استحکام کس حد تک اب ضروری ہے؟ افغانستان کے ساتھ معاملہ بھی ہوا, ایران بھی جنگ میں ہے, ایک خطہ پورا اس کی تباہی کی زد میں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں پولیٹیکلی؟ ایبسولوٹلی جو آپ نے فرنٹس کھولے ہیں وہ بند کریں. چاہے افغانستان فرنٹ ہے, افغانستان نے شروع کیا, لیکن ہمیں بھی چاہیے آپ ڈیفیوز کریں. ہم نے ان کو ایک میسج دے دیا ہے, ہمارا پیغام بھی چلا گیا ہے, ہم نے اپنا ریڈ لائن ڈیفائن کر دی ہے. ادھر جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو سیاست ہے, تکرار, تقسیم, تصادم کی سیاست, اس کا خاتمہ ہو. گیو اے ہیلنگ ٹچ, سیاسی قیادی ریلیز کریں, سب کو شامل کریں. مسنگ پرسنز بلوچستان کا ایشو ہو, دوسرا وہ ٹھیک کریں, پھر ہی معیشت بھی ٹھیک ہوگی. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہماری کام نہیں کر رہی, ہمیں خود نقصان ہو رہا ہے. وی نیڈ اے اسٹریٹجک ریسیٹ جامی صاحب ان دا کنٹری, جس میں پالیٹکس, اکانومی اور فارن پالیسی شامل ہے, اور اس کو وہ اب بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا. اور ہم دیکھیں نا, ہم جے شنکر کو ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جے شنکر نے مسکرا کے ہاتھ ملایا. ماضی میں آپ کے جنرلز جاتے رہے, بات کرتے رہے ود ٹی ٹی پی ان کابل, اور دہشت گردوں سے بھی ہم نے مذاکرات کیے. اپنے لوگوں سے مذاکرات کرنے میں کیا قباحت ہے؟
کیا نکاح ٹوٹتا ہے کسی کا, وائی ناٹ. تو یہ بڑا ضروری ہے اس وقت, بڑے دل سے جوڑیں. لک ایٹ دا بگ پکچر, اس کو سٹیکس بڑے ہائی ہیں. آپ جب کہتے ہیں لک ایٹ دا بگ, تو بگ پکچر میں پھر بڑا خوفناک منظرنامہ ہے. آنکھیں ہم کیسے بند کر لیں؟ جو اسرائیلی پارلیمان کنیسٹ ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے نریندر مودی اور نیتنیاہو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیا اتحاد وہ ماضی وجود میں لے کے آ رہے ہیں بھارت اسرائیل کی قیادت میں, اور 2 مشرق وسطیٰ کے ممالک کا نام لے رہے ہیں, UAE کا نام لے رہے ہیں, عمان کا نام لے رہے ہیں, اور یہ اتحاد اوبیسلی پاکستان, سعودی عرب, چائنا وغیرہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. اس خطے میں ان کی اسٹریٹجک ری پوزیشننگ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ایک ہی ملک جس سے انہیں مسئلہ نہیں ہے وہ افغانستان, باقی پوری دنیا میں انہیں اسلام, دہشت گرد دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ دکھائی نہیں دیتا. اس کا طریقہ ہے کہ اپنے دشمنوں میں کمی کریں, دوستوں میں اضافہ کریں. مجھے تو خطرہ ہے کہ اگر یہ سچویشن رہی تو اسرائیل, انڈیا اور کابل رجیم کا ایک ٹیرر ٹروئکا نہ بن جائے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے 4 ممالک ہیں اس میں سے 3 بارڈرز میں اس کو شورش ہے. دے آر ہاٹ بارڈرز ناؤ. انڈیا, ایران بیکاز آف دا امریکن اینڈ اسرائیلی ایگریشن, اور افغانستان. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو اس میں چیلنجز جو ایمرج کر رہے ہیں, ان چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی طور پر یکجہتی کی ضرورت ہے, اندرونی طور پر باہمی جو کو ایگزسٹنس کی ضرورت ہے, اور آپ بڑے دل سے چلیں, اور اس لیے ہیلنگ ٹچ کی ضرورت. ورنہ یہ جو ہے نا وہ پالیسیز کے جی ادھر بھی شروع, ادھر بھی ڈنڈا چلاؤ اور ادھر بھی سخت لائن لو, وہ نہیں چلے گی. وی ہیو ٹو, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ افغانستان کی رجیم, کابل رجیم, ان کی گود میں نہ جا کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے انڈیا کے ذائم خراب ہے, لیکن انڈیا کو ہم شکست بھی دے چکے ہیں. اچھا, میں ایک جانے سے پہلے وقت کی کمی بھی ہے, یہ who will blink first, کون پہلے آنکھ جھپکے گا ایران, اسرائیل اور امریکہ جنگ میں؟ I think Trump will blink first. اچھا, Trump is the master of the U-turn, اور ٹرمپ کے لیے یہ سب سے بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ٹرمپ کو پھنسایا نیتنیاہو نے. صحیح ہے, ٹرمپ will pay a big price کیونکہ چلیے that will be بہت شکریہ جناب مشاہد حسین, بہت اہم گفتگو آپ نے کی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد 2 مزید ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, بالخصوص مشرق وسطیٰ کی, خلیجی ممالک کی, سعودی عرب اور دیگر کی پلاننگ سمجھیں گے, کیونکہ وہاں ایران اٹیک کر رہا ہے, تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ ایران کے بعد اب لبنان پر بھی باقاعدہ حملہ کر دیا. اسرائیل نے کئی دیہاتوں کو خالی کروا لیا. 30,000 لبنانی شہری اس وقت شیلٹر ہومز میں ہیں. یہ شام کی سرحد کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ اسرائیل اب لبنان پر چڑھ دوڑا ہے. پچھلے 30 گھنٹوں میں 2,000 بم گرائے ہیں اسرائیل نے, اور 800 ایرانی شہید ہوئے. 153 ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. خلیجی ممالک کی جانب سے بھی آج UAE کی پریس کانفرنس سامنے آئی. ٹکر کارلسن کا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب اور قطر میں کچھ موساد کے ایجنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا. تو خلیجی ریاستیں کیا سوچ رہی ہیں, ان کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا, کیا براہ راست وہ جنگ میں آئیں گے یا نہیں, اور اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا, یہ جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. جانے مانے تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, مصنفین ہیں, جناب منصور جعفر صاحب, میرے استاد بھی رہے, العربیہ نیوز سے وابستہ. منصور صاحب, میرا آپ سے یہ سوال کہ استطاعت کیا لگتی ہے آپ کو اس خطے میں, ایران کیا چاہے گا, کب تک لمبی جنگ وہ کر سکتا ہے, کیونکہ امریکی اہداف میں تبدیلی آتی مجھے دکھائی دے رہی ہے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک لارج سکیل پر سٹرائک کریں گے, کیونکہ جو دعوے کر بیٹھے ہیں سم ہاؤ اس کو تو اچیو کرنا ہے. دیکھیں جی, ایران کا تو یقیناً لمبی جنگیں لڑنے کا بڑا تجربہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور عراق کی کئی دہائیوں تک, تقریباً 1 دہائی تک وہ جنگ چلتی رہی ہے. اگرچہ اس کی میگنیچیوڈ اس اسرائیلی اور امریکی حملے کی مشترکہ میگنیچیوڈ کے برابر نہیں تھی, لیکن ان کے عوام اس چیز کے عادی بھی ہیں. انہیں اس کر و فر کو سارا اچھے طریقے سے برتنا بھی آتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ جو باڈی بیگز اٹھانے کا بھی ان کا بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے. تو لہذا ان کے لیے تو یہ ایک نارمل بات ہے, عمومی بات ہے. جہاں تک اسرائیل اور امریکہ کا تعلق ہے تو وہ یقیناً جتنے بڑے بلند داغوں سے انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی, اب انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے ریٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں خود امریکن ایڈمنسٹریشن کے عہدے داران جو ہیں وہ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. اور اس میں اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ جو اس وقت جو ایکسٹرنل پاورز ہیں, اس وقت خاص طور پہ چین اور فرانس نے جس نوعیت کا موقف کا اظہار کیا ہے, وہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی نیگوسیشن کا کوئی دروازہ جلد ہی اس سلسلے میں کھل جائے گا. کیونکہ جس آس امید پر یہ ساری کارروائی کی گئی تھی کہ جیسے ہی ان کے تباہی و بربادی کی انلیش کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ایرانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی بودا ہوم ورک کے بعد ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے ال پلاننگ کے تحت اس وقت یہ جنگ کی گئی. اور روبے صاحب کی بات درست معلوم ہوتی ہے
کہ حملہ تو اسرائیل کرنا چاہتا تھا، تو ہم تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا یاروں کے ساتھ ہی مل گئے ہیں. تو امریکہ اتنا سادہ ہے اور اس کی قیادت اتنی سادی ہے کہ انہیں اس پوری جنگ کی کاسٹ، حالانکہ اس کی جو ایک ڈیو پریپریشن ان کے پارٹ پہ، جتنے بڑی ملٹری موبلائزیشن اور جس انداز سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں دوڑا دیے تھے، تو اس سے ان کی یہ بات روبے صاحب کی درست نہیں لگتی. یہ صرف اور صرف ایکسکیوز ہے اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ جیسے ہم اس کام میں دل و جان سے شریک نہیں ہیں، ہم مجبوری کے ساتھ. کیونکہ اس وقت انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہارتے ہیں یا اس جنگ کا وہ نتیجہ انہیں نہیں ملتا تو یقیناً امریکہ میں خاص طور پہ جو انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے وہ بالکل اپ سیٹ ڈاؤن. خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو اپنا سیاسی مستقبل ہے وہ انتہائی ڈاواڈول ہو جائے گا. ان کی پاپولیرٹی کا گراف آگے ہی بہت نیچے ہے، اور اگر وہ اپنا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بھی لوز کر گئے تو پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے بڑے پیس انیشیٹو اس وقت خود امریکہ میں ان کی قیادت میں، چاہے وہ بورڈ آف پیس کے نام پہ ہو یا اس نوعیت کی جنگیں جس کا انہوں نے ایک بڑے تمطراق سے آغاز کیا ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اسٹینڈنگ، اسٹیچر اور خاص طور پہ اس کی پوزیشن پہ انتہائی نیگیٹو امپیکٹ جانے والا ہے. اور جس پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لٹیا ڈبونے کے لیے یہ پورا بیگیج جو ہے وہ کافی ہے. منصور صاحب، ذرا ہمارے ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ ساری صورتحال میں سعودی عرب کی اپروچ کیا ہے، سوچ کیا ہے، قطر کہاں کھڑا ہے اور یو اے ای کہاں کھڑا ہے؟ کیا ان سب کی پالیسی اپروچ میں، سوچ میں کوئی فرق ہے؟ ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ون بائی ون میں چاہوں گا سعودی عرب سے، پھر قطر اور یو اے ای کو اگر ہم ڈسکس کریں تو، کیونکہ آپ نے ان ممالک کو بڑا طویل عرصہ کور کیا. جی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو یو اے ای سے شروع کروں گا. یو اے ای ایکچولی ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کے بعد ایک ڈسٹنکشن پوزیشن میں اس نے اڈاپٹ کر لی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو اس ریجن کا نمائندہ ثابت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسرائیلی کالونی یا ایک اسرائیلی آؤٹ پوسٹ کے طور پہ یہاں پہ پوز کرنا شروع کر دیا، اور اسی راہ و رسم کو انہوں نے پھر سعودیہ کے ساتھ اور پھر قطر کے ساتھ بھی نبھانے کی کوشش کی. یہاں پہ ہی ایک بنیادی کانفلکٹ ان تینوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گیا. قطر کی جو پرو پیلسٹائن پالیسی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جو اسی طریقے سے اگرچہ سعودی عرب جو ہے اس کا ایک مسلمہ موقف یہی ہے کہ اگر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے ود ایسٹ یروشلم ایز اٹس اٹرنل کیپٹل تو وہ نارملائزیشن کے پروسیس میں ان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں مختلف الخیال موقف تھے، اور خاص طور پہ لیٹلی 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بعد ایک تو اوپیک کا ایک ایسا میٹنگ ہوئی کہ جس میں قطر نے، یو اے ای نے یونیلیٹرلی جو پرائسز کو ری وزٹ کیا اس پر سعودی عرب اس سے ناراض ہو گیا. پھر اسی طریقے سے لیٹلی آپ کے علم میں ہوگا کہ یمن کے اندر جو سعودی نواز حکومت تھی وہاں پہ اس کو ان انسٹال کرنے کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یو اے ای نے جو ہے ایفرٹ شروع کی. تو اس محاذ پر تو باقاعدہ ان دونوں ملکوں کی ملٹری جھڑپیں ہوئی ہیں، باقاعدہ F-16 تک استعمال ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھیک ٹھاک ڈیبیکل وہاں پہ ہوا اور ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ان دونوں ملکوں کے درمیان دیکھنے میں آیا. ماضی میں قطر کو انہی جی سی سی کنٹریز نے، آپ کے علم میں ہوگا، ایک بڑی طویل ان کا بائیکاٹ کیا 3 سال تک. صرف اور صرف اس کا الزام یہی تھا قطر پر کہ قطر یہاں پہ ایک جو پولیٹیکل اسلام کا ایک تھوڑا سا شائبہ خیال کیا جاتا ہے ان کی سوچ کے اندر کہ وہ اخوان المسلمون کو تھوڑا سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا جو ایک ماؤتھ پیس ہے الجزیرہ، وہ جس انداز سے بہت ہی ووکل انداز میں خاص طور پہ جو عرب دنیا کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر بڑے رد و قد کا اظہار کرتا تھا. تو یہ اس مطالبے کے ساتھ کہ قطر اپنی ان دونوں پالیسیز کو ترک کرے، قطر نے جب اس پر ایک اصولی موقف اختیار کیا تو انہی ملکوں نے، ان دونوں نے، سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کر ایک ایسا پلان آرکسٹریٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں قطر اس اس مڈل ایسٹ اور جی سی سی کنٹریز کی فولڈ سے بالکل ایک نکو بنا کے رکھ دیا گیا. اس کی قطر ایئر لائن جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی وہ بالکل سٹینڈ سٹل پر آ گئی، کیونکہ ایئر ایمبارگو اور اس نوع کی چیزیں ان پہ لگا دی گئیں. تو یہ ان کے انٹرسٹ بھی مختلف ہیں، ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں، ڈپلومیٹک پالیسیز ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ایک اسٹرانگ وائس کبھی نہیں اٹھی کہ جو کم از کم فلسطینی اگر اس عرب دنیا کی طرف دیکھتے تھے یا اس کاز کو بعض اوقات یاسر عرفات کے دور میں اس کو جب ایک تھوڑی سی سیکولر اپروچ دی گئی اس کاز کو، تو یہ اس کو ایک عرب کاز کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا. قطر نظر اس کے کہ اس کی
حقیقی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک اسلامک کاز کی ہے. لیکن بہرحال مختلف جو پولیٹیکل ایجنڈاز پروموٹ ہوتے رہے اس میں اسے ایک نیشنلسٹ کاز کے طور پہ بھی لیا جاتا رہا. لیکن یہاں پہ بھی فلسطین کے اس معاملے پر بھی ان تمام جی سی سی کنٹریز نے وہ رد عمل نہیں دیا. خاص طور پہ ابھی آپ نوٹ کیجئے کہ اس پوری جنگ کے دوران، غزہ جنگ کے دوران، یو اے ای نے ایک بار بھی جو ہے اسرائیل کو یہ دھمکی نہیں دی کہ وہ اپنا سفیر واپس بلوا لیں گے، یا جس انداز سے ایک بروٹلی ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو اس پر. لیکن ایران کے معاملے میں یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے، بہت اہم بات ہے منصور صاحب. لیکن آپ کا اور الجزیرہ کا ذکر کیا. الجزیرہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے مسلسل زیر بحث ہے پاکستان کے ہاں بھی، پاکستان کے اہل صحافت کے ہاں بھی، پاکستان کے سوشل میڈیا میں بھی. اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ بالخصوص جس طرح سے انہوں نے کوریج شروع کی. ایک پاکستانی سرونگ جو کرنل ہے ان کی گاڑی پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، اور اس کو خودکش حملہ کو ایسی تنظیم سے تعلق جس کو اقوام متحدہ قلعدم تنظیم قرار دے چکی ہے، اس کو فائٹر لکھا الجزیرہ نے اپنی سرخی میں. اس کے بعد جب افغان جنگ شروع ہوئی، ابھی افغانستان کے جھڑپیں ہوئیں، تو ایک یونیلیٹرل اپروچ تھی الجزیرہ کے ہاں، صرف افغان جو موقف تھا اس کی ترویج تھی. بہت بعد میں جا کے انہوں نے پاکستانی حکام کا موقف دینا پیش کیا. تو یہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دس مین؟ یہ کیا مطلب ہے اس سے؟ اس طرح کی پالیسی الجزیرہ کے تھرو آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فال آف کابل ہوا تھا اس وقت بھی الجزیرہ ان محدود چند چینلز میں تھا کہ جسے وہاں تک ایک ایکسیس بھی تھی، ان کا وہاں آفس بھی تھا اور انہوں نے اس کو وہاں سے کور بھی کیا. لیکن وہاں سے جب ان کی ریٹریٹ ہوئی ہے، انہوں نے واپسی کی ہے، تو یہ واپس پشاور لینڈ ہوتے تک یہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے جسے داعش اور آئی ایس کہتے ہیں اس کے کیمپ میں جاتے ہوئے دکھائی دی. اور ان کے یہاں پہ جو بیورو چیف تھے ان پر بھی ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ایک وقت میں ان پر ایک لحاظ سے القاعدہ کا بہت زیادہ افیلیشن کا الزام بھی آتا رہا، اور انہیں اسی وجہ سے یہاں سے پری میچور جو ہے اپنا سارا سیٹ اپ وائنڈ اپ کر کے جانا پڑا. آج کل آپ کی دلچسپی کے لیے شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہ احمد الشرع کے وہاں پہ سیاسی مشیر ہیں، جی بڑے اہم پوزیشن پر جی بالکل شام کے اندر. آپ اندازہ کریں نا پھر نیکسس کیسا شاندار ہے. آپ اندازہ کریں کہ نیکسس کتنا شاندار ہے. جی بس میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارے وہ کنٹمپریری ہیں تو مجھے اس سے زیادہ اس پر تبصرہ نگاری آپ نہ کروائیں تو زیادہ بہتر. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اب اس جنگ کا انجام کیا ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. میں ذکر کر رہا تھا آج پروگرام میں کہ ڈار صاحب نے آج آن دی فلور آف دی ہاؤس کیا بات کی، اور پھر کل بند کمرے میں پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہے جس میں مولانا کو بھی دعوت دی گئی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں خبر دوں ناظرین کہ کچھ دیر پہلے میرا بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ ہوا. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وی ہیو یٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے. جو صورتحال ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ، پھر افغانستان کے ساتھ جو جھڑپیں ہیں ہماری وہ اپنی جگہ، تو اس میں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، پارلیمانی پارٹیوں کا بند کمرے میں اجلاس ہو رہا ہے. لیکن ڈار صاحب نے آج یہ کہا کہ سعودی کے ساتھ چونکہ ہمارا معاہدہ ہے تو سعودی قیادت سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایرانی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، اور پھر میں نے فوراً ایران سے رابطہ کیا جس کی میں نے گارنٹی لے کر دی، اور سعودیہ پر باقی ممالک کی نسبت کم کارروائی اسی لیے ہو رہی ہے. قاہرہ صاحب سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال میں جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہے، حکومت کا یہ موقف آنا ہے، یہ کیسا ہے؟ مولانا کو دعوت دی گئی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یٹ ٹو ڈیسائیڈ. اچھا نہیں ہے کہ بند کمرے میں تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور کوئی ایک یونینیمس پالیسی اس ایشو کے اوپر، کرائسس کے اوپر اڈاپٹ کر لیں؟ بہت شکریہ جامی صاحب. بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بڑا کھلے الفاظ میں امریکہ اور اسرائیلی اگریشن کو کنڈیم کیا ہے. پہلے دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ کیا ہے، یو این میں کیا ہے، اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دنیا کی قوموں میں جہاں جہاں یہ آواز اٹھی اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو یہ بڑا مستحسن قدم ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم روز ہماری سیاسی جماعتیں یا حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جی فلاں معاملے میں پارلیمان کو اعتماد ملے، سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے، سیاسی قیادت کو اعتماد ملے. تو اب یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری سینسٹیوٹیز ہیں. لہٰذا اگر ان کیمرہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بلایا گیا ہے تو وہ ایک چھوٹی تعداد میں لیڈرشپ اکٹھی ہو کے بیٹھے، گورنمنٹ کا موقف سنیں، موجودہ صورتحال کو انالیسس کریں اور پھر اس پہ اپنی رائے دیں. اور جو صاحب رائے میجورٹی کی ہوتی ہے اس کو ساری جمع کریں تاکہ حکومت ایک
मजबूत मौक़िफ़ लेके पाकिस्तान का वो खड़ी हो सके। ये बड़ा अच्छा कदम होगा। मुझे तवक्को है कि इस पे बैरिस्टर गौहर शायद खुद तो चाहते हो, उन पर दबाव होगा, लेकिन उनको इस पे प्रिवेल करने की ज़रूरत है। बड़ी अहम बात कि ये वो मौका है जब तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठना चाहिए ताकि अवाम को, कौम को एक यूनानिमस आवाज़ सुनाई दे, अप्रोच दिखाई दे, क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाज़ा हुआ, उसके बाद ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और उसको ख़ात्मे का ऐलान भी नहीं किया जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि ये हफ्तों 4 से 6 हफ्ते ये जंग जारी रह सकती है। ये ट्रंप साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, और वो तो उनकी इंतज़ामिया अब ये भी बयान दे रही है कि द वर्स्ट हैज़ येट टू कम, कि अभी बहुत बद और बहुत बुरा ईरान के साथ होना बाकी है। रात भर मैंने आपको जिक्र किया कि 30 घंटे जो पिछले गुजरे हैं, 2000 बॉम्ब गिराए हैं इसराइली फ़ौज ने ईरान के ऊपर। 500 से ज़ायद मकामात हैं ईरान के जिनको टारगेट किया गया है। बशमूल तेहरान में जो नशरियाती इदारा है उसको रेड क्रिसेंट ने इत्तला दी है कि 800 अफराद इन हमलों में शहीद हुए हैं ईरान में। 153 शहर हैं, कस्बे हैं, देहात हैं ईरान के जिनको टारगेट किया गया है। जवाब में ईरानी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, और उन्होंने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है और कहा है कि जो कश्ती यहाँ से गुजरेगी उसको आग लगा दी जाएगी। तो दुनिया भर की तेल की सप्लाई का 1/4 जब यहाँ से 25% तक जो गुजरता है वो अगर बंद होता है तो उसका असर ऑब्वियसली पूरी दुनिया पर मुरतब होगा। ईरान ने भी इसराइल पर हमले अपने मुसलसल जारी रखे हुए हैं। यरूशलेम, तल अबीब और एलात नामी जो इलाके हैं वहाँ पे सायरन बजे, वहाँ पे 10 अफराद मजमूई तौर पर मारे गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और सूरत हाल ये है कि तल अबीब और बड़े शहरों में जो इसराइली अवाम हैं, हत्ता कि सहाफ़ी जो कवरेज के लिए हैं, वो भी जो खुसूसी शेल्टर्स बनाए हैं इसराइल की जानिब से कि अगर बमबारी की जा रही हो तो उसमें शेल्टर्स बनाए हैं कि उन महफूज मकाम वहाँ पर आप पनाह लें। तो अवाम उन्नास की अक्सरियत वहाँ पनाह लिए हुए है। कायरा साहब एक दो आप फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, ये जो आप बात कर रहे थे अधूरी रह गई। कितना ज़रूरी है कि पीटीआई भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने, और कितना ज़रूरी है कि अवाम को, कौम को एक पॉलिसी हमें सुनने को मिले कि तमाम सियासी जमातों का इसके ऊपर कंसेंसस है? देखिए जामी साहब, प्रिंसिपली तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, बड़ी अहम है और बहुत अच्छी है। हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है। हम सारे रोज मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि जी इस मामले में, फलां मामले में अपोजिशन कहती है हमें इत्मीनान मिल रही है, फलां। आज गवर्नमेंट ने बड़े ठीक वक्त पे सारी कौमी क़यादत को बंद कमरे में बुलाया है, और इस इजलास में तमाम जमातों को जाना चाहिए, अपने इख्तलाफात, अपनी जो भी मुतालबात हैं उनको एक तरफ रखते हुए। आज भी अगर कोई जमात इस अमल से बाहर रहती है तो वो यकीनन कौमी धारे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वो अपने लिए खुदकुशी का सामान करेगी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को बाकी सब जमातों के साथ उस इजलास में जाना चाहिए, उस फोरम पे जाके हुकूमत से करंट सिचुएशन के बारे में आगाही हासिल करें, अपनी राय दें, और जिस राय पे मेजॉरिटी मुत्तफिक हो उस राय को सारी जमातें ऑन करें। फिर ये ना उसके बाहर निकल के कोई जमात कहे कि हमने तो ये कहा था, ये नहीं माना गया। मेजॉरिटी की राय मानी जाएगी और किसी एक राय पे सबको मुत्तफिक हो जाना चाहिए, या मेजॉरिटी की राय के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत अपना मौक़िफ़ मजबूत से, पहले भी उन्होंने मजबूती से लिया, और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो सके। बिल्कुल। कायरा साहब, एक बड़ी अहम बात इन दिनों सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है कि मुल्कों की जो सिक्योरिटी की ज़मानत है ना, वो कोई और सुपर पावर नहीं दे सकती। एयर बेसेस हैं मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, अमरीका की बेतहाशा मिलिट्री क़ुव्वत है, एयर डिफेंस निज़ाम नस्ब हैं, उसके बावजूद आप देख लें कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। एटम बम जब बनाया था पाकिस्तान ने या किसी भी मुल्क के लिए, इसकी ज़रूरत कितनी अहमियत की हामिल है, ये अब इदराक हो रहा है। तो बनता है क्रेडिट उन लोगों को जो हमारे बानियान थे, बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने ये बात सोची, वगरना जो हाल उन ममालिक का हो रहा है जहाँ पे ये सलाहियत नहीं है वो आपके सामने है। मैं इस पर ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। जामी साहब, ये बिलाशुबा आपने बड़ा दुरुस्त इस पे तज्जिया किया है। देखिए, आप अपने दिफा के ज़ामन खुद ही होते हैं, कौमें खुद ही लड़ती हैं, खुद ही जदोजहद करती हैं, और जिन कौमें अपने दिफा दूसरी कौमों के हाथों में दिए, अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में दें, तो फिर आप रुसवाई होते हैं। हमें अफसोस है कि जो इस वक्त मुसलमान मुल्कों के साथ कंट्रीज में हो रहा है वो कोई आसान कदम नहीं है, लेकिन वहाँ पे
انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے دفاعی عمل کی طرف سے جو بے رخی اختیار کی، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک جامی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ دنیا کے جو اس وقت ورلڈ آرڈر کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، امریکہ اس میں پیش ہے، اور وہ دنیا کے اس نظم کو برباد کر کے اضافہ کرانے جا رہا ہے، تو اس سے بڑھانے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب قاہرہ صاحب، آپ کے وقت کا میں ٹریول کر رہے ہیں تو کنیکٹیوٹی میں ڈسٹورشن ہے، لیکن بات انہوں نے اہم کر دی ہے کہ اپنی سیکیورٹی کی ضامن ملک اور قومیں خود ہوتی ہیں، اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ یہی پیغام ہے۔ اجازت دیجیے آج کے لیے، اللہ حافظ۔